अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को हमसे बिछड़े 17 साल हो गए। आज गढ़ी खुदा बख्श में 70वीं बरसी के हवाले से तकरीब भी हुई और जिससे तमाम सीनियर लीडर्स ने खिताब भी किया। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। दहशत गर्दों ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के ऊपर हमला किया और उनकी जान ले ली गई। हमेशा की तरह हमारे साथ रहेंगी, याद रखेंगे। और पीपल्स पार्टी की रूह रवां थी और उनके अब साहबजादे चेयरमैन हैं और वही बातें आज हमको सुनने को मिली कि ज़िंदा है भुट्टो और वो कहते हैं कि जी शहीद ज़िंदा है। तो आज 70वीं बरसी की भी मनाई गई। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम चौधरी साहब, उन्होंने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जो सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ये खुश आइंद हैं और ये एक मुस्बत नुक्ता नज़र है कि मसाइल को मकालमे के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है। ताहम उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि 9 मई के हवाले से जो मिलिट्री कोर्ट सज़ाएं दे रही हैं ये बिल्कुल सही है और एक रेमेडी भी अवेलेबल है, बाकायदा कानूनी तरीका है जिसके तहत जिनको सज़ाएं हो रही हैं वो आगे अपील भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मिलिट्री तनसीबात पर हमले किए थे और इसलिए इनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं दी जा रही हैं और दी जाती रहेंगी। आपको मालूम है इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के का जो मौक़िफ़ है वाज़े तौर पर वो यही है कि इंटरफेरेंस नहीं, ठीक है आपकी ओपिनियन एक हो सकती है, राय हो सकती है, लेकिन इंटरफेरेंस या डिक्टेशन पाकिस्तान कभी भी कबूल नहीं करेगा। पसे पर्दा मुज़ाकरात पर वाज़े पोजीशन क्या है PTI की, हुकूमत की, इस पर भी बात करेंगे और कि क्या इसका इंजाम क्या होगा, क्योंकि डेडलाइन पे डेडलाइन रखी जा रही है। आज ही जो चीफ विप हैं रूलिंग पार्टी के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने बाकायदा एक ख़त लिख दिया आमिर डोगर साहब को और उसमें उन्होंने कहा है कि 12 मरतबा आपको कहा गया है कि पैनल के नाम दें ताकि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला जो है हल किया जाए, क्योंकि ताहाल 10 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास नहीं हो सकता और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि चेयरमैन की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लेना एक रवायत है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस में नहीं है नेशनल असेंबली के। इस पर भी बात करेंगे और दीगर मामला जो चल रहे हैं कि PTI चेयरमैन PTI को ऑफ़र दी जा रही है कि जनाब आप हमें कि आप हाउस अरेस्ट होने को तैयार हो जाएं, तो इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, स्पोक्स पर्सन अवाम पाकिस्तान पार्टी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अजीज़ साहब, हमारे ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ चैनल के, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में। तारिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी सेगमेंट में हम चल के बात करेंगे जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से भी राब्ता करें। DGISPR साहब का जो शॉट है वो अगर सुनवा दें प्रोड्यूसर साहब। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें। इंसाफ का सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इस जैसे किसी साने और ऐसी इंतशारी सियासत की इजाजत नहीं दे सकती। जी बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं हमारे साथ? अच्छा, चलें। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, वाज़ेह तौर पर DGISPR ने कह दिया कि 9 मई के हवाले से किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और जो भी उसमें मुलव्वस थे, ख़ास तौर पर फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले, उनको इन्हीं कोर्ट से सज़ाएं दी जाएंगी।
تو ایک تو یہ واضح طور پر ہے اور ریمیڈیز اویلیبل ہیں. آپ بھی خود ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں, کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ جی دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے. دیکھیں پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کہا کہ 9 مئی ہوا نہیں ہے. 9 مئی ہوا, ٹھیک ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس لاہور یا جی ایچ کیو کی, ٹھیک ہے, وہاں توڑ پھوڑ ہوئی, لوگ داخل ہوئے, مگر اس چیز کا پی ٹی آئی جو موقف لے رہی ہے کہ ایک اس سے پہلے ایک پرائر ایونٹ ہوا. وہ پرائر ایونٹ کیا تھا کہ عمران خان کو آپ نے کے ذریعے ایک نیب کے کیس میں گرفتار کرایا. حالانکہ اس دن کی آپ فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں, عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میری گرفتاری کسی کیس میں مطلوب ہے, کوئی وارنٹ ہے, آپ مجھے دکھا دیں. تو اگر ان ساری چیزوں کو کنیکٹ کریں تو وہ ایک بگر پلان ایٹ پلیس نظر آتا ہے. اور اگر کوئی پلان نہیں بھی ہے تو دیکھیں اس چیز کو انکوائر تو ہونا چاہیے نا. اگر خان صاحب اسے کہتے ہیں کہ یہ بلیک سوان ایونٹ تھا, ٹھیک ہے, اور اگر پی ٹی آئی پروٹیسٹ کرنے جا رہی تھی اور پروٹیسٹرز کو کسی نے غلط طریقے سے جو ہے نا ورگلایا ہے, کسی اور طرف لے کے کر کے, وہ سارے کریکٹر سامنے آنے چاہیے. وہ کس طرح سے آئیں گے؟ وہ آئیں گے کمیشن کی صورت میں, اور کمیشن کی ڈیمانڈ کنسسٹنٹلی خان صاحب کرتے رہے. انہوں نے سپریم کورٹ تک اس چیز پہ پٹیشن داخل کی ہے, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی اس چیز سے بھاگ نہیں رہی. دیکھیں ہمارے بندے تو آلریڈی اریسٹڈ ہیں, اب آپ نے تھرو ملٹری کورٹس بھی انہیں سزا دے دی, حالانکہ آپ کا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ کی سپریم کورٹ کا جو ابھی ریسنٹ ٹائم میں فیصلہ آیا 4-1 سے, اس نے بھی یہی ہولڈ کیا کہ ہمارے آئین میں انڈر آرمی ایکٹ سویلین کے ٹرائل کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں ایک آرمی پرسنل پہ تو ایک آرمی ایکٹ کا کوڈ لاگو ہوتا ہے, مگر جہاں ایک سویلین ہے, دیکھیں ایک پروٹیسٹر ہے, آپ سمجھتے ہیں اسے غلطی ہوگی, وہ اندر داخل ہوا, اس نے توڑ پھوڑ کی, اس کی سزا کا ایک میکینزم ہمارے قانون میں پرووائڈڈ ہے. اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود ہیں, آپ نے اینٹی ٹیررزم کے پرچے دیے ہیں, ان کے ٹرائل ہیں, آپ ادھر سزا کرائیں, ٹھیک ہے. آپ جو ایویڈنس ہے, سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, وہ سامنے لے آئیں. کسی کو اس سے کوئی گلا نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے, دیکھیں جب ہم ایک دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آپ نے خود وہ کنونشن سائن کیا, کوئی پی ڈی آئی نے تو نہیں آپ سے سائن کرائی تھی نا, جو آپ نے انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ سائن کی, جو کہتا ہے کہ کورٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. کورٹ وہ ہوگی جو اوپن ہوگی, اگر تھوڑا سا ریوائنڈ کریں ٹائم کو, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ملٹری کورٹس کے ذریعے سیویلینز کو سزائیں ہوئی تھیں. دیکھیں آپ انسٹنسز کوٹ کریں نا, لیگیلٹی انڈر کوشچن ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں. جو ٹرائل جتنے ہوئے ہیں وہ 21ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں ہوئے ہیں, اور وہ ایک ٹائم لمٹ کی ایک اجازت ملی تھی. دیکھیں ایک آپ سرٹن سرکمسٹانسز میں ہارڈ کور ٹیررسٹ کے لیے یہ قانون بنا تھا, لیکن اس وقت بھی تو انٹرنیشنل پریشر آیا تھا, آپ کو یاد ہے یورپین یونین کی طرف سے آیا تھا, دیکھیں برطانیہ کی طرف سے آیا تھا, امریکہ کی طرف سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی آیا تھا. وہ پریشر آتا رہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ پریشر آتا رہے, مگر آپ نے اپنے آئین میں ترمیم کی تھی. جب آپ نے اپنے آئین میں ترمیم کر لی تو آپ نے ان کے ٹرائلز کے لیے گنجائش بنائی تھی, اور اسی لیے وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو آپ نے پروسیڈ کیا اور سزائیں دی, اور وہ سزائیں ہماری سپریم کورٹ تک آپ ہولڈ ہوئی. جب آپ دیکھیں بغیر کسی ترمیم کے آپ نے زبردستی دھکیل دیا. دیکھیں اس کی تو مثال اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ دیکھیں آج پارلیمان پہ حملہ ہوتا ہے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کہتے ہیں میں ان بندوں کو خود سزا دوں گا, تو اس طرح تو نہیں ہوگا. ایک نظام ہے, عدالتیں بنی ہوئی ہیں, دیکھیں عدالتوں کو مضبوط کرنا ہمارا سب کا فرض ہے. اگر ہم عدالتوں کو مضبوط نہیں کریں گے, ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو بالکل صحیح, لیکن آپ کو جو بھی اس وقت عدالتی نظام ہے اس پہ کم از کم ٹرسٹ تو کرنا ہے. اس پر آگے مزید بھی بات کرتے ہیں. طارق عزیز, آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا, آپ وہاں پہ خود موجود تھے اس پریس کانفرنس میں, اور ابھی جو آپ نے سنا وہ بھی آپ نے وہاں پہ سنا. اب ایک فالس فلیگ کی بھی بات کی گئی کہ جی جس طرح ابھی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے کی, تو اس کا بھی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کرایا گیا پر الزام تھا. اب ملٹری کورٹ سے سزائیں دے رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں کیوں دے رہے ہیں. تو اب کیا انٹرنیشنل پریشر کے حوالے سے بھی کچھ ہوا, اور ان کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی تھی ڈی جی آئی ایس پی؟ ہاں جی بالکل, ان کی باڈی لینگویج جو بڑی واضح تھی کہ پاکستان اپنی کسی بھی خود مختاری کے اوپر سودے بازی سمجھوتا نہیں کرے گا, کوئی مفاہمت نہیں دکھائے گا. ان سے باقاعدہ سوال کیا گیا کہ انٹرنیشنل پریشر آئے, انسانی حقوق کی یہاں پہ خلاف ورزی کی بات ہوتی ہے, بنیادی حقوق جو سلب کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے بڑا شرٹ آف کال دی قسم کی انٹرنیشنل برادری کو, عالمی برادری کو. انہوں نے کہا کہ انڈیا میں جو ابھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں آرٹیکل 370 کو مینٹین رکھا گیا ہے, کشمیر کی حیثیت نہیں دی گئی, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے.
ڈی جی ایس پی آر کا خیال تھا کہ 26 نومبر کو 9 مئی ریپیٹ کرنے کی کوشش. جی بالکل, انہوں نے کہا ایک پھر دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جھوٹا بیانیہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور دلچسپ وہی جملہ تھا جو آپ نے کہا, انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں یہ جو 9 مئی ہوا تھا ایجنسیوں نے کیا ہے, ہمارے بندے تھے, تو اگر ایجنسیوں کے بندے تھے ان کو سزائیں ہوئی ہیں تو آپ کی چیخ و پکار کس بات کے اوپر ہے. تو یہ انہوں نے بڑا ایک گھنٹے سے بھی زیادہ اس کے اوپر بات کی, افغانستان کے حوالے سے کی, پاکستان میں جو جوانوں کی شہادت کے اوپر بات بھی کی. انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی ان کا انہوں نے کہا خوش آئند بات ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ مذاکرات 2 قسم کے ہو رہے ہیں, ایک تو مطلب آن دا ریکارڈ ہیں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے, شاید آپ کی طرف سے ان کا ذکر مطلب اشارہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ رابطے میں کوئی ایسی بات ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے, جو مذاکرات حکومت کے ہیں اس کو ہم خوش آئند کہتی ہیں, اچھی بات ہے, مثبت ایک بات ہے کہ حکومت بیٹھ گئے ہیں, تو ہم تو جو ہے حکومت اس کا حصہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تبھی لکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم ویلکم کہتے ہیں کہ بات چیز چل پڑی ہے, کچھ حکومت بیٹھے ملک میں جو ہے استحکام ہے. اور انویسٹمنٹ کی بات انہوں نے کی, اور انہوں نے ایک پورے سال کی جو اپنا 1 سال میں انہوں نے کہا 59,000 آپریشن کیے ہیں سچ بیسڈ, اور اس میں انہوں نے کہا جی اتنی شہادت 383 جوانوں نے شہادت دی ہے. 21 دسمبر کا جو حالیہ واقعہ ہو جس میں 16 جوان شہید ہوئے, ان پہ انہوں نے بڑا کہا کہ جو 16 جوان ایک دن میں ایک ہی واقعے میں شہید ہوئے ہیں, کیا ان کا خون معاف کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے بڑا ایک وہ تو یقیناً دہشت گردی کے خلاف پاکستان ابھی بھی جنگ میں کہ ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا, 1 سال میں کیا ہم نے کتنی قربانیاں دی. اور ابھی بھی ان کا یہ تھوڑا یہ انہوں نے تاثر دیا کہ ہم تحمل سے کام لے رہے ہیں کہ چلیے ملک کو چلانا ہوتا ہے تو بڑی چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. جب ان سے یہ بھی کہا گیا کہ گورننس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کامیابی ہیں لیکن اس حوالے سے دہشت گردی کم نہیں ہوئی, تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو ہے ایک طریقہ کار کے تحت چلتے ہیں تو استحکام ملک میں ہوگا. تو باقی انہوں نے انویسٹمنٹ کی بات بھی کی, پاکستان کے انہوں نے سمگلنگ کے ہم نے روک تھام کے لیے بھی کام کیا, بلوچستان کے لیے حوالے سے بھی کیا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ فوج نے کن کن جگہوں پہ ایک مطلب وہاں پہ اسکول بنائے ہیں, ایجوکیشن کی ہے. تو یہ ایک پروجیکٹ انہوں نے اپنے گنوایا, کچی کینال کا بھی ذکر کیا ایک بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. صحیح. عمیر نیازی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کو انہوں نے خوش آئند مانا ہے, اور ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, جو کہ بیسکلی نان سٹارٹر بن جاتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ جناب تمام پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کیا جائے, اور جس میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی مجھے رہائی نہیں چاہیے, میں عدالتوں کے ذریعے چلنا بہتر سمجھوں گا, اور میں کوئی ہاؤس اریسٹ ہونے کے لیے بھی میں تیار نہیں ہوں. اور دوسری جانب کہ جی جوڈیشل کمیشنز بنائیں, ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے بن بھی جائیں, لیکن کچھ کہا جا رہا ہے کہ دونوں سائیڈوں سے کچھ ایسے ہیں ہاکس ہیں جن کی وجہ سے نان سٹارٹر بنتا جا رہا ہے یہ مذاکرات کا جو عمل شروع ہوا ہے. بنیادی طور پہ جی مذاکرات تو دیکھیں تو خان صاحب نے ہی رکھی ہیں, اور دیکھیں یہ اگر بنیادی طور پہ آواز آ رہی تھی آپ کو میری؟ ہاں جی, بنیادی طور پہ دیکھیں مذاکرات کی جو 2 ڈیمانڈز ہیں وہ خان صاحب نے ہی رکھی ہیں, اور خان صاحب نے ہی یہ کمیٹی تشکیل دی تھی. ظاہری بات ہے اس وقت ڈیمانڈز آلریڈی آن ٹیبل تھی. اگر گورنمنٹ کو لگا تھا یہ ڈیمانڈز پہ کچھ بات ہو سکتی ہے تو تبھی اسی کے تناظر میں انہوں نے کمیٹی بنائی نا. یہ کوئی کمیٹی گورنمنٹ کی پہلے نہیں بنی تھی, ہماری اناؤنس ہوئی تھی, سبسیکوئنٹلی گورنمنٹ کی بنی. اب یہ ٹیبل پہ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کو فارملی بھی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا وہ سامنے رکھا جائے گا. اور دیکھیں جب ایک دفعہ پولیٹیکل پارٹیز ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, پھر چیزوں کی موڈیلٹیز پہ بھی ڈسکس ہوتا ہے. اور بات یہ نہیں ہے کہ 100% جو ہے نا کبھی مذاکرات سکسیسفل کی گارنٹی آپ ڈے 1 پہ تو نہیں دے سکتے, مگر ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 تاریخ کو جب مذاکرات شروع ہوں گے ایٹ لیسٹ یہ پتا چل جائے گا کہ دونوں سائڈز کی سیریسنیس کتنی ہے. اور اگر یہ ان گڈ فیتھ اگر دونوں سائڈز کر رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان مذاکرات سے کچھ نہ کچھ جمہوریت کے لیے ضرور نکلے گا. ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا کہ چیف وپ جو رولنگ پارٹی کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب MNA ہیں, ان کا یہ انہوں نے خط لکھا ہے عامر ڈوگر صاحب کو, اور چیف وپ اپوزیشن, اور وہ انہوں نے کہا کہ جی 12 مرتبہ آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف مبذول کروائی ہے اور اب پھر دوبارہ کر رہے ہیں کہ, اور وہ 2 خط پہلے بھی تحریر کر چکے ہیں. انہوں نے خط میں لکھا کہ جناب آپ کی طرف سے پینل کے نام نہیں آ رہے ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اب یہ ایک خود احتسابی گورنمنٹ کا ایک بڑا اہم فعال ادارہ ہے, اور اس سے بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں, ریکوریز ہوتی ہیں پیسوں کی, مطلب لوگوں کو باقاعدہ سزائیں دی جاتی ہیں. تو اس میں کیوں یہ تو کم از کم باقی معاملات سے ہٹا کر آپ یہ لوگ تو یہ نام تو دے سکتے تھے نا, اب تک 10 مہینے ہو گئے.
دیکھیں جس وقت وہ یہ پارلیمان کی ووٹ ٹیکنگ ہو گئی تھی اور کمیٹی فارمیشن کا سٹیج ہوا تھا اسی وقت پی ٹی آئی نے نام دے دیا تھا. اب نام انہیں پسند نہیں ہے تو وہ اور بات ہے. دیکھیں پینل آف چیئر کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی نام پی ٹی آئی 4 دے اور پھر یہ پک اینڈ چوز کریں گے. دیکھیں جب انہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا اس میں ان جماعتوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے پاس ہوگی. یہ اپوزیشن کی ثوابدید ہے. اگر کوئی اپوزیشن نام دیتی ہے تو اس کو انہیں فالو کرنا چاہیے, مگر کیونکہ یہ خود کرنا ہی نہیں چاہتے, اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو, جو پارلیمانی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو سٹارٹ ہی نہیں ہونے دینا چاہتے, اسی لیے یہ سارا جو ہے نا لیٹرز کا ہیر پھیر کر رہے ہیں. طارق عزیز, آپ نے ہی یہ خبر بریک کی اور آپ ہی کے پاس یہ ایکسکلوسیو انفارمیشن تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کے لیے, تو وہ یہ جو ہے خط, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ابھی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے بات کی کہ یہی ہے وجہ جس کی وجہ سے وہ نام نہیں دے رہے؟ نہیں, بیرسٹر صاحب نے یہ بڑی عجیب بات کی. اگر یہ جس کو بنوانا چاہتے ہیں, اگر ان کا پینل مانگے تو اس کا نام پینل میں ڈال دیں. جس کو یہ بنانا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں ایک نام ہم بھیجیں گے اسی کو بنائیں, تو یہ پینل میں اس کا نام ڈال دیں. باقی 3 بھی تو پی ٹی آئی سے ہی ہوں گے نا, تو 4 لوگوں کا نام دے دیں تو ان کا بن جائے گا. تو یہ بیسیکلی مطلب اس پروسیس میں ایکچوئل یہ ہے, یہ اس بات میں انتظار میں ہے کہ ہمارے ڈائیلاگ حکومت کے ساتھ چلتے ہیں نہیں چلتے, کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے. جو مذاکراتی ٹیم بنی ہے جس کے پہ حکومت اپوزیشن کا ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور سیکنڈ میٹنگ ان کی 2 جنوری کو ہے, تو یہ اس کے انتظار میں وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ان کے ساتھ حکومت کا ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے, ہمارے مطالبات مانے جاتے ہیں نہیں مانے جاتے. تو ان کو نام دینے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اپنی پسند کا نام دیں, 3 دیں 4 دیں, تو اس پہ اسپیکر کا یہ اختیار ہے, ثوابدیدی اختیار ہے. رولز میں نہیں, جیسا آپ نے بتایا رولز نہیں ہے, رولز آف بزنس نہیں ہے, ایسے کوئی آئین میں نہیں ہے, کوئی ایسا قانون نہیں ہے. یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ تھی. پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان تھا, تو یہ تو اب بعد میں شامل ہو گئے, تو ان کو اس میں نام دیتے. اس کے پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر چلو یہ کہتے ہیں کہ حکومت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پروسیس بڑھانا نہیں چاہتی, اگر حکومت کوئی رکاوٹ پیدا کرنا چاہتی تو آپ اس پروسیس کو, رکاوٹ کو ہٹا کے آپ بسم اللہ کریں, نام دیں, آگے کم چل پڑے گا. تو اس کے اوپر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننا چاہیے, اور حکومت تو بڑے کھلے دل سے کہی ہے, 2 دفعہ پہلے بھی خط لکھ چکی ہے, اور اب بھی انہوں نے جو خط, یہ 3 خط لکھا ہے 7 دن کے اندر انہوں نے کہا آگے کا آپ نہیں نام دیتے ہو ٹھیک, ادروائز میں اسپیکر صاحب کا یہ ثوابدیدی اختیار ہوگا, وہ جس کو چاہے وہ نامزد کر دیں. تو ان کو چاہیے کہ نام دے دیں تاکہ اگر ان کا کوئی اعتراض ہے تو وہ ختم ہو جائے. طارق عزیز, تو مذاکرات کے حوالے سے کیا لیے جا رہا ہے, وائبس کیا آ رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے؟ وائبس گورنمنٹ تو اس کے اوپر دیکھیں, یہ گورنمنٹ کی تو یہ کامیابی ہوتی ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے, اپوزیشن کو انگیج کرنا ہوتا ہے, آگے مذاکرات چلتی ہیں, کس نیاز پہ جاتی ہیں, اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا طے ہوتی ہیں, یہ تو جو دوسری میٹنگ ہوگی اس میں طے ہوگی. لیکن یہ پازیٹیو ملک کے لیے بھی ہے, حکومت کے لیے بھی ہے, اپوزیشن کے لیے بھی اچھا ہے. جب سے اپوزیشن اس کمیٹی میں بیٹھی ہے تو ان کے لیے عوام میں جو ان کے اچھا ایک میسج کیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز میں, کہ وہ دیکھیں بات جب بھی کوئی مذاکرات کا جو ہوتا ہے, کسی بات مسئلے کا حل جب بیٹھتے ہیں تو ہوتا ہے, یہ بیٹھ گئے ہیں تو یہ دونوں اچھا, اس کو دونوں ون ون کی پوزیشن میں سمجھے ہیں. پی ٹی آئی کے بھی جو دونوں ہلکے وہ بتا رہے ہیں, دیکھیں جی ہم نے گورنمنٹ کو, لیکن کچھ ہیں نا جن کو ہم انگریزی میں اسپائلرز کہتے ہیں, مطلب وہ دونوں طرف سے ہیں. اب دونوں, ہاں حکومت میں بھی ہوتے ہیں. اب حکومت کا آپ کو پتہ ہے ان کو کیوں نہیں دونوں سائڈیں چپ کراتی ہیں کہ بھئی ابھی تو ہم بیٹھ گئے نا ٹیبل پہ, ابھی اس خدشات کا اظہار مت کرو, جب بیٹھ گئے ہیں تو پھر اس سے پہلے پھر آپ نتیجہ نکالنے لگ جائیں, یا اپنی دیکھو وہ دونوں طرف سے ہے. جیسا آپ نے کہا حکومت کی طرف سے بعض اوقات ایسا بیان آ جاتا ہے. اب پی ٹی آئی کے اندر ہارڈ لائنر ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل حکومت سے ان سے بات ہونی نہیں چاہیے, بالکل. کچھ لوگ ہیں, بے خیر زیادہ لوگ اب پازیٹیو ہے, سینسیٹیو لوگ موجود ہیں پی ٹی آئی میں, جس کے نتیجے میں یہ بیٹھے ہیں. اور یقیناً چیئرمین پی ٹی آئی کی منشا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے. کل بھی ان کا بیان آیا کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی بڑھانے کو تیار ہوں, ملیں بیٹھیں, مل کے بیٹھے کو حل کر نکالیں. یہی پولیٹیکل لوگوں کا, سیاسی جماعتوں کا, سیاسی لیڈرشپ کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ راستہ نکالنا ہے, حل نکالنا ہے, وے نکالنا ہوتا ہے. تو اس بات کو جتنا اچھا انہوں نے لیٹ سمجھ گیا, پہلے سمجھ لیتے تو آج کسی دیر آئے درست ہے. اب اس کو چلنے دیں, اس میں ظاہر ہے کوئی حکومت کی طرف سے بالکل صحیح. عمیر نیازی صاحب, اب ایک آج عمران خان صاحب کی میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے یہ بھی کہا اپنی کہ جناب معیشت کے حوالے سے حکومت کچھ تھوڑا سا کاسمیٹک میئرز لے کے کامیاب ہوئی کہ ڈیفالٹ سے بچا گئے بہترین, لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے جو بھی میئرز ہوئی ہیں. ایک تو یہ اس پر بھی کمنٹ کر دیں, اور دوسرا یہ باقاعدہ کوئی جینوئن آفر ہے کہ عمران خان صاحب اگر مان جائیں تو ان کو ہاؤس اریسٹ جو ہے وہ کر دیا جائے, کیونکہ اس میں بھی 2 قسم کی آرا آ رہی ہیں دونوں سائڈوں سے.
اچھا، جہاں تک اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ تو مس رپورٹ ہوئی ہے، وہ تو بیسیکلی ایک نجی چینل کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بات آئی، وہ پی ٹی آئی کے جتنے سرکلز ہیں ان سے کنفرم کیا، خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، دو تین چیزیں ہیں سر. ایک تو 9 مئی کے حوالے سے جو سزائیں ہو رہی ہیں اس پر بھی واضح طور پر موقف آیا ہے ملٹری کا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کہا ہے کہ جناب پہلے ہم پہ ہی الزام تھا کہ یہ ہم نے اپنے ہی لوگوں سے، ایجنسیوں سے مل کر فالس فلیگ کرایا، اب اگر ہم انہی کو سزائیں دے رہے ہیں تو اس پر اعتراض کیوں؟ ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ مذاکرات، شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کچھ نا امید نظر آئے کہ مذاکرات کا نتیجہ کچھ بہتر نکلے گا. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا اور پھر آپ نے شاہد صاحب کا کہا، اصل میں ضمیر بھائی ایشو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کسی ایک فریق کی پوزیشن کو اگر آئسولیشن میں دیکھا جائے تو وہ بڑی جسٹیفائڈ لگتی ہے. مثلاً اگر ہم پی ٹی آئی کا یہ موقف دیکھیں کہ ملٹری ٹرائلز نہیں ہونے چاہیے سویلینز کے، تو بات تو میری بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ کا رجیم دیکھیں تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 180 سویلینز کے ملٹری ٹرائلز ہوئے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دورانیے میں. بالکل صحیح. اور اس وقت بھی انٹرنیشنل پریشر آیا تھا. ٹرائلز کو ڈاکٹر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، ان ٹرائلز کو عمران خان صاحب ڈیفینڈ بھی کرتے رہے ہیں. تو مطلب یہ چیزیں بڑی الجھی ہوئی ہیں. اسی لیے شاہد خاقان عباسی صاحب اور ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ایک کمپریہنسو اپروچ کی ضرورت ہے اس وقت. ایک نیشنل ڈائلاگ کی، یہ لفظ بھی اب پٹ گیا ہے، نیشنل ڈائلاگ پاکستان میں. پاکستان کی پولیٹکس میں لفظوں نے اپنے معنی کھو دیے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ملک کا سوچیں، لوگوں کا سوچیں، ملک کس طرف جا رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ مل بیٹھیں اور اپنی انا سے اور اپنے سیلف انٹرسٹ سے آگے جا کے ایک دوسرے کو اپروچ کریں، انگیج کریں اچھے دل سے، پازیٹیولی، تو پھر تو کوئی صورت نکل سکتی ہے. لیکن جس طریقے سے اس وقت یہ پارلیز بھی ہو رہے ہیں، یہ سو کالڈ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، تو مجھے اس میں سے واقعی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے مجھے بڑے شارٹ آبجیکٹو لگتے ہیں کہ جی اس کو رہا کر دو، اس کو رہا کر دو، تو باقی ایسے جیسے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سارے مسئلے پاکستان کے ٹھیک ہو جائیں. نہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، لیکن ایک چیز تو اب واضح ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اب یہ خود کہہ دیا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے، یعنی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے، کہ بھئی میں نہیں ڈیمانڈ کر رہا کہ مجھے نکالا جائے، میں کورٹس کا ہی راستہ لوں گا اور وہیں سے نکلوں گا. سو مچ سو کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی بھی آفر ہوئی تو انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا. تو کچھ مطالبات ایسے تھے جو کہ قابل قبول نہیں تھے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن پر کام ہو سکتا ہے. جوڈیشل کمیشنز بنائے جا سکتے ہیں 9 مئی پہ بھی، 26 نومبر پہ بھی، وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ کیوں کہ اس میں سے کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا؟ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. جی وہ اس لیے نا کہ ان ایک تو ہمیں اس میں وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں آپ کو پہلا جب راؤنڈ ہوا اس میں پی ٹی آئی کے جو تمام مین آفس بیئرز تھے وہ انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا اس کے اندر. ویئر ایز کہ ہم اس کو کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ سارے پولیٹیکل ایشوز کا الٹیمیٹلی جو حل ہوتا ہے وہ تو ڈائلاگ میں ہی ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے تو ہم اس کو بڑا ویلکم کرتے ہیں. لیکن فنگرز کراسڈ، اللہ کرے کہ اس میں سے کوئی بہتری کی صورت نکل سکے. لیکن اس کے جو ہمیں آبجیکٹیوز لگ رہے ہیں نا جی، کہ وہ بہت ہمیں شارٹ سائٹڈ لگ رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ مطالبات اس طرح کے رکھ دیں جس طرح کہ جی تمام لوگوں کو، میرے ورکرز کو آپ وہ کر دیں، کیا کہتے ہیں، ریلیز کر دیں، یا یہ کہ 26ویں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اسے واپس لے لیں، تو یہ چیزیں اس طرح کہنے سے تو نہیں ہو جاتی نا. اس کے لیے تو آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اور ایک لمبی نیگوشیشن کرنی پڑے گی، کچھ لے دے ہوگی، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگی، اور اس کے بعد شاید ہم کسی سلوشن پہ پہنچ سکیں. لیکن فی الحال ایک یہ تاثر بھی ہے نا ضمیر صاحب کہ جو لوگ مذاکرات میں بیٹھے ہوئے ہیں they themselves cannot decide anything. ان کو ہر چیز کے لیے پیچھے ان کے سٹرنگز ہیں جو کہ اڈیالہ جیل میں ہیں،
اور وہاں سے ان کو جو احکام ملتے ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اور وہ کبھی ڈیڈ لائنز دے دیتے ہیں, کبھی وہ پھر آخری کال دے دیتے ہیں. پھر تو اس طریقے سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, اس ماحول میں مذاکرات نہیں ہو سکتے, اس لیے ہمیں اس میں نا امیدی ہے. although having said all this, میں دوبارہ سے یہ ریپیٹ کروں گا کہ الٹیمیٹلی حل واقعی مذاکرات کے ذریعے ڈائلاگ ہی ہے. بالکل صحیح. طارق عزیز صاحب, یہ اس وقت صورتحال ہے, پرائم منسٹر نے بھی بڑی واضح طور پر باتیں کی, اور ابھی ایک جو گورنمنٹ کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ کیبنٹ کمیٹی کے ایکسپینشن کی خبر آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں دی تھی, اس پر ابھی کیا پیش رفت ہے؟ ہاں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی واضح طور کہ چونکہ ابھی حکومت نے جو ایکسٹینڈ کرنی ہے کابینہ میں توسیع ہوگی, یہ آگے 4 سال کے لیے ہونی ہے. تو شہباز صاحب جو ہیں, پرائم منسٹر صاحب, اپنی ٹیم سوچ سمجھ کے انتخاب کر رہے ہیں, اس لیے ذرا اور شہباز شریف کا وہ ڈیلے بھی کر رہے ہیں, پھر اتحادیوں کا بھی پریشر ہے, کوئی وزارتیں مانگ رہا ہے, کوئی ادھر سے ہے, کوئی ادھر سے ہے. تو وہ شہباز صاحب کا اپنے کام کرنے کا سٹائل ہے, وہ اپنی ٹیم ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو آج کی میں آپ کو یہ بتاؤں, انہوں نے توقیر شاہ صاحب جو ورلڈ بینک میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی اپوائنٹمنٹ وہاں, شاہ صاحب جی توقیر شاہ صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے, اور سی ایم جب شہباز صاحب تھے تو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, ان کو انہوں نے ورلڈ بینک کی ملازمت چھوڑنے کا کہہ دیا ہے کہ پاکستان پہنچیں. تو ان کا کیا موقف ہے؟ وہ پاکستان تو آ گئے ہیں, پاکستان پہنچ چکے ہیں, اسلام آباد میں موجود ہیں. تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ بھائی میرے ساتھ کام کریں, مطلب اس کا کابینہ میں ایز اے ایڈوائزر ہو سکتے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہو سکتی ہیں, اور ان کا اسٹیٹس فیڈرل منسٹر کا ہوگا. یہ بھی ذہن میں کہ کابینہ کا حصہ ہوں گے, اجلاس میں بیٹھیں گے, اور وہ اسمبلی کے اجلاس میں بھی آ سکیں گے. صحیح. تو اس کے اب انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے باقاعدہ ملاقات کر کے اس کے اوپر بات ہوگی, لیکن یقینی طور پر ان کو جب بلا لیے کہ وہ آ گئے ہیں تو وہ استعفیٰ دیں گے. اور کبھی خوشی خوشی اب وہ خوشی تو شاید نہ آئے ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں وہاں پہ رہنا چاہتا ہوں, لیکن پی ایم صاحب نے انہیں اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا نہیں جی آپ میرے ساتھ ہوں گے, تو وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے. نہیں تو ابھی آلریڈی بڑی کابینہ ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, آپ لوگوں کے زمانے میں بھی جب آپ کیئر ٹیکر تھے گورنمنٹ میں, فیڈرل منسٹر تھے, تو پہلے کے لوگوں پر تنقید ہوتی تھی کہ جناب اتنا بڑا, اور پھر آسٹیریٹی ڈرائیو کہاں گئی, اور پھر یہ ایک کیولکیٹ چلتا ہے منسٹرز کے ساتھ گاڑیاں, اور اتنی بڑی کابینہ کی ضرورت. ڈیوالو ہو چکے ہیں بہت سے سبجیکٹس, صوبوں کو جا چکے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ موجودہ کیبنٹ جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پائی, اس وجہ سے شاید فیسز چینج بھی ہوں گے, اور نئی انڈکشنز بھی ہوں گی, اور پھر ایکسپینشن بھی ہے؟ سوری, مجھے آپ کی پوری بات سمجھ نہیں آئی, لیکن پہلی بات تو یہ کہ میں ہیڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں نہیں تھا, پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھا. جی سوری مائی بیڈ. ہاں جی. دوسرا یہ ہے کہ آسٹیریٹی کی جو ساری ڈسکشن ہے یہ بھی بڑی ریلیٹیو ہے. اگر آپ پچھلا بجٹ دیکھیں تو اس میں گورنمنٹ کا سائز اور پی ایس ڈی پی کا سائز جو ہے وہ بڑا ہے, اور لوگوں کے لیے اس کے اندر کوئی وہ نہیں تھی, کنسیشن نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے بجلی کے بلوں کے اوپر کیا ہوا, اور گورنمنٹ کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. آلدو ہم لپ سروس بہت دیتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کے سائز کو ڈیکریز کرنا چاہیے, لیکن خاطر خواہ اس کے اندر کوئی چیز آ نہیں رہی. تو لوگوں کی پرسیپشن اور لوگ جو دیکھتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور جو اشرافیہ ہے وہ ان کی تنہائیں بھی بڑھ رہی ہیں. ہر کمیٹی کے اندر منسٹرز کی بھی, اور پارلیمنٹیرینز کی بھی, اور سینیٹرز کی بھی, اور ابھی حال ہی میں تو صرف پنجاب جو ہیں بڑھائی ہے, اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور لوگوں کی تنہائیں سکڑتی چلی جا رہی ہیں, ان کے اوپر بے تحاشا ٹیکس لگ رہے ہیں. تو آپ کہتے رہیں جو مرضی آسٹیریٹی کے حوالے سے, لیکن ایکچولی جو پریکٹیکل جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہو رہی ہیں. نہیں تو کیبنٹ ایکسپینشن جو ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ کیبنٹ ہے اس سے معاملات بہتر نہیں چلے؟ اس میں کہا یہ جا رہا ہے, اطلاعات ایسی آ رہی ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ کچھ فیسز چینج بھی ہوں گے, کچھ پورٹ فولیوز بھی چینج ہوں گے, اور ایکسپینشن بھی ہوگی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اصل میں تو ہمارے سے زیادہ بڑی اکانومیز جو ہیں ان کی جو کیبنٹس اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں. ہماری کیبنٹس بہت بڑی ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں کمپٹنس کی بجائے لوگوں کو رکھا جاتا ہے فار پولیٹیکل کمپرومائز. چونکہ کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں تو پھر ہر ایک کو سیٹیں وعدہ کی ہوتی ہیں, تو
ये बुनियाद बनती है कैबिनेट्स बिल्कुल सही। की साइज की और उसकी एक्सपेंशन। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौई साहब, चीफ विप हैं हुकूमती पार्टी के नेशनल असेंबली में, और वो जो मामला है वो है कि जो आज उन्होंने ख़त लिखा है चीफ विप अपोजिशन के आमिर डोगर साहब को कि नाम दें, पैनल के नाम दें 4 लोगों के जिनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगाया जाएगा। स्टे विद अस। तारिक फजल चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप चीफ विप हैं नेशनल असेंबली में और आपने पहले भी 2 खत लिखे और आज फिर एक खत लिख दिया आमिर डोगर साहब को जो कि चीफ विप हैं ऑपोजिशन के। तो चौधरी साहब ये 2 पहले खत गए, तो अब आपको कोई उम्मीद है कि ये कोई नाम दे देंगे? वो कहते हैं कि जी हमसे एक नाम मांगे हम एक दे देंगे। देखिए गुजारिश ये है कि ये फैसला कि 4 नामों का एक पैनल लिया जाएगा अपोजिशन से और उसके बाद उसमें से फैसला करेगी हुकूमती इत्तेहाद, ये तमाम हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों का मुश्तरका फैसला है। ये कोई मुस्लिम लीग नून का अकेला फैसला नहीं है। पहली बात तो ये है। ठीक। दूसरी बात ये है कि अपोजिशन का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट नहीं है कि चेयरमैन जो है वो उनको दे दिया जाए, ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो असेंबली के हैं उसमें कहीं मेंशन है। हमेशा जब भी कोई स्टैंडिंग कमेटी होती है तो उसमें अददी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर चेयरमैन मुंतखब होते हैं। अब यहाँ पे अददी अक्सरियत जो है वो अपोजिशन की नहीं है, वो गवर्नमेंट इत्तेहाद की है। और उन्होंने अगर माजी की साबका रिवायात को बरकरार रखते हुए ये फैसला किया है कि ये चेयरमैनशिप पब्लिक अकाउंट कमेटी की अपोजिशन को दी जाए और उसका तरीकाकार क्या हो वो भी उन्होंने अपनी उसमें वजह किया अपनी मीटिंग में कि पैनल लिया जाएगा 4 अपोजिशन मेंबरान का और उसमें से एक जो है फैसला करेगी गवर्नमेंट के किसको होना चाहिए। अब ये बड़ी नॉर्मल बात है, इसमें कोई अब नॉर्मल बात नहीं है, ना कोई रिवायात से हटके कोई बात। बिल्कुल चौधरी साहब एतमाद नहीं है जी। जो उन्होंने मेंबर्स बनाए हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, जो कि तश्कील पा चुकी है और मैं खुद उसका मेंबर भी हूँ, तो उसमें जो मेंबरान शामिल है उसमें से नाम देने में मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उन्हें इशू क्या है। यानी क्या अपने मेंबरान जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के उन्होंने बनाए हैं पीटीआई ने, उन पे उन्हें एतमाद नहीं है, उन्हें वो इस काबिल नहीं समझते कि उनमें से कोई चेयरमैन हो सकता है, और अगर नहीं समझते तो बनाए क्यों थे? अगर एतमाद नहीं है तो उन्हें मेंबर क्यों बनाया? तो बड़ी उनकी अजीब सी बात है, मेरी तो समझ से बाहर है। हम इंतजार करेंगे मजीद 1 हफ्ता, जैसे कि मैंने उन्होंने लेटर लिखा है जी। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप में और जिद और हटधर्मी अगर वो जारी रखेंगे तो फिर हम अपनी मीटिंग करेंगे और हुकूमती इत्तेहाद फैसला करेगा कि इसका चेयरमैन किसको बनाया जाए। उसकी वजह यह है कि चीफ विप मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है अपनी इत्तेहादी जमातों का कि आप इसका फैसला करें। बहुत सारे हमारे जो इश्यूज हैं वो रुके हुए हैं। ये एक अकाउंटेबिलिटी करने वाली स्टैंडिंग कमेटी है गवर्नमेंट की जी जी। और हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी साफ हो, शफाफ हो। प्राइम मिनिस्टर शहबाज मेरिट पे काम कर रहे हैं, हमें कोई डर खतरा नहीं है, वरना हम अददी अक्सरियत की बुनियाद पे अपना चेयरमैन बना लें तो कानूनी तौर पे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर तारिक फजल चौई साहब एक चीज और है, वो आप कहते हैं कि जनाब जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं हम पहले अब इनकी तरफ देखेंगे कि ये मामला किस तरह चलते हैं, उसके बाद हम कंफर्टेबल होंगे नाम देने में। तो आप कहते हैं 7 दिन में नाम दें। अब दूसरा राउंड जो है मुज़ाकरात का वो 2 जनवरी से शुरू होना है। तो देखिए जी, मुज़ाकरात की बड़ी सीधी बात है। मुज़ाकरात की जो हमारी कमेटी है वो बड़ी आप ये कहें कि बड़ी पावरफुल कमेटी है। उसमें हमारी इत्तेहादी जमातों के तमाम पार्लिमानी लीडर भी शामिल हैं, हमारी सीनियर 3 क़यादत उसमें शामिल है। 2 जनवरी को उसकी मीटिंग है। अगर उसमें इस इशू के ऊपर वो बात करते हैं तहरीक इंसाफ उनकी टीम कि जी हमें से मजीद वक्त दिया जाए और मुज़ाकराती कमेटी अगर इसमें उन्हें मजीद वक्त देती है तो उनका मैंडेट जो है वो बिल्कुल है, वो दे सकते हैं वक्त, फिर हम इंतजार कर लेंगे। मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ कि जो मेरे ऊपर प्रेशर है इत्तेहादी जमातों का कि आप चेयरमैन जो है वो जल्द इलेक्ट करें। और एक बात और मैं अर्ज कर दूं, देखिए गुजारिश ये है कि मुज़ाकरात के साथ साथ बाकी मुल्क या निज़ाम रुक तो नहीं सकता। अब जो भी मामला तहरीक इंसाफ के साथ चल रहे हैं, उनके मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं,
صحیح بالکل. طارق فضل چوئی صاحب آپ نے کیونکہ مجھے وقت دے دیا بھی ہوتے رہتے ہیں. صحیح بالکل صحیح. چوئی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کی ہم آپشن دے سکتے ہیں, جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ بھی قبول نہیں ہے. دیکھیے باقاعدہ طور پہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نہیں کہی گئی. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک طرح کی ایسی آپشنز ہوتی ہیں. جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مذاکرات سیاست کا نام ہے, مذاکرات گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے. اب کوئی بھی ایک جماعت اگر اپنے موقف کے اوپر ڈٹ جائے کہ نہیں میں تو اس 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنا یا 1 انچ آگے نہیں آنا, اور یہی بات دوسری جماعت کرے تو مذاکرات کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح. تو یہ آپشن ساری ہوتی ہیں کہ آپ کو کس کس جگہ ریلیف دیا جا سکتا ہے. آپ اگر پاکستان تحریک انصاف ہم سے یہ کہے کہ جی عمران خان کو رہا کریں تو پرائم منسٹر تو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کو رہا نہیں کر سکتے. صحیح. اس کا واحد طریقہ عدالتیں ہیں, مقدمات کا سامنا کرنا ہے اور ضمانتوں کے ذریعے یا کیس سے ڈسچارج ہو گئی وہ باہر آ سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر مڈل وے نکل سکتا ہے کہ وہ کہیں جی کہ یہاں تک اب ہمیں ریلیف دیں تو گورنمنٹ اس پہ سوچ سکتی ہے. مذاکرات ہم بہت سنجیدگی سے کر رہے ہیں اور کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ کر رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب, کچھ پی ٹی آئی کے حلقوں میں انہوں نے کہنا ہے کہ جی اب دیکھیں نا یہ اس قسم کی آفر اس لیے آ رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے. ایک پریزنٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے یو ایس میں, اس نے پہلے سینکشنز لگائیں اور آنے والی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پہلے سے ہی کرٹیسائز کر رہی ہے آپ کو رچرڈ گرینل کی شکل میں, وہ باقاعدہ طور پر ٹویٹس بھی کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ شاید وہ ایک پریشر جو ماؤنٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اس قسم کی جو ہے کچھ آفرز ٹیبل پر رکھ رہے ہیں. چوئی صاحب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی بات تو ایسے کوئی آفر جو ہے وہ ٹیبل پہ ہے نہیں. صحیح. یہ تو پہلی بات ہے. ٹھیک. یہ تو گپ شپ والی چیزیں ہوتی ہیں. مذاکرات میں جب بات چیت ہوتی ہے تو اس میں کئی چیزیں, کئی پروبیبلٹیز ڈسکس ہوتی ہیں, لیکن ابھی یہ ہوئی نہیں ہے. صحیح. ابھی اگر کوئی پروبیبلٹیز ڈسکس ہوں گی تو 2 جنوری کے بعد ہوگی. بالکل صحیح. لاسٹ اینڈ فائنل کوسچن چوئی صاحب, آپ کی امید کیا ہے ان جو مذاکرات اس وقت اپوزیشن پی ٹی آئی سے شروع ہوئے ہیں؟ دیکھیے میں بہت پر امید ہوں اور میں وہ شخص ہوں کہ جو مذاکرات شروع ہونے سے 6 ماہ پہلے سے بات کر رہا ہوں کہ سیاست اگر کرنی ہے تو سیاست کا دوسرا نام مذاکرات ہے. سیاست کا دوسرا نام ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے, ایک دوسرے کے نظریات اور وجود کو برداشت کرنا ہے, اور یہ سارا برداشت کر کے ہی سیاست ہو سکتی ہے پاکستان میں. ورنہ بہت ساری سیاسی سپیس جو ہے آپ اپنی کھو دیں گے اگر آپ تشدد کی, انتشار کی سیاست پہ قائم رہیں گے, آپ ہٹ درمی پہ قائم رہیں گے. نہیں میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرنی, میں تو کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ کوئی سیاست نہیں ہوتی. صحیح. اس سیاست کے نتیجے میں ملک جو ہے اس میں افراتفری پیدا ہوتی ہے. پاکستان کو امن کی ضرورت ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور وہ سیاسی انداز سے ہی اگر پولیٹیکل پارٹیز آگے بڑھیں گی تو یہ ممکن ہوگا. صحیح. ورنہ حالات جو ہیں جو میں آخری بات کر رہا ہوں, ہم بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, ان کے فوائد اب عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو رہے ہیں, مزید پہنچیں گے. تو اگر آپ جو ہے یہ روز شہر بند کرنا, گلی بند کرنا اور یہ ڈرامے کریں گے تو یہ رکنا تو ہمیں نہیں ہے. ہم نے اپنا کام تو جاری رکھنا ہے. صحیح. ملک کو تو انشاءاللہ حالات سے نکالنا ہے, لیکن آپ اس میں مشکلات پیدا نہ کریں. مذاکرات کے ذریعے یہ بات کو آگے بڑھائیں. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.